बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से इमरान खान की रिहाई के बिलवास्ता पैगामात और मुतालबात के बाद पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान से राबता कर लिया गया है। हमारी मालूमात के मुताबिक इस्लामाबाद के सफारती हलके ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी रियासत के नुमाइंदगान की जानिब से वाशिंगटन में नौ मुंतखब अमरीकी इंतजामिया के करीबी हलकों से राबता किया गया है और ज़राए के मुताबिक राबते में दो अमूर पर बातचीत की गई है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने पहले अमर में 15 से 20 दिन का वक्त मांगा कि इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। मुनासिब डील, दोनों तरफ के लिए काबिल कबूल डील, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और दूसरा अमर यह है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हलकों की मदद भी तलब कर ली गई है पाकिस्तानी रियासत के नुमाइंदगान की जानिब से कि इमरान खान के करीबी दोस्तों के साथ राबता करके उनको दरमियान में गारंटर्स के तौर पर डाल करके इमरान खान से गारंटीज ली जाएं कुछ मामलात के ऊपर, और वो उन्हें कहा जाए कि वो इमरान खान साहब से हमारी मुनासिब डील करवा दें। 15 दिन यानी 5 जनवरी की एक मुमकिना तारीख जो है वो सामने आ रही है। और अहम तरीन मामला ये है, इसमें समझने की बात यह है कि 20 जनवरी 2025 को नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ये कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने से पहले पहले माफ़ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने से पहले पहले इन मामलात को तय कर लिया जाए, क्योंकि जो बाइडेन इंतज़ामिया की जानिब से जाते जाते पाकिस्तान पर जो पाबंदियां आयद की गई हैं, ज़राए का ये दावा है कि इन पाबंदियों के साथ जो है वो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट अमरीकी नौ मुंतखब इंतज़ामिया के साथ मुस्तकबिल के हवाले से मामलात तय करने में एक मुश्किल पोजीशन में होगी। अगले 3 दिन इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। आज 20 दिसंबर है जब मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 दिन की मोहलत इमरान खान की जानिब से भी दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला, जिसको सोमवार के दिन सुनाने का ऐलान किया गया है, फैसला महफूज करके ज़राए का ये दावा है कि अलकादर ट्रस्ट केस को ताकतवर हल्के इमरान खान से डील हासिल करने के लिए बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसा पाकिस्तान में पहली मर्तबा नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान के मामले में तो जो है वो बार बार ये हो रहा है कि इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिश की जाती है। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जो पहले दिन से उनका मौक़िफ़ था 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से, लेकिन अब उसके अंदर 26 नवंबर का मामला भी आ गया और जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही थी कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर के मामले को अब किसी तौर पर भी भूलने के लिए तैयार नहीं है। ये मामला कतन मुर्दा नहीं होगा, कतन जो है वो कालीन के नीचे नहीं जाएगा, बल्कि अब तो हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त मतीउल्लाह जान साहब की जानिब से एक बार फिर जो है वो सरकारी अस्पतालों का एक रिकॉर्ड जो है वो शेयर किया गया है उनके यूट्यूब चैनल पर और बताया गया, साबित किया गया कि गोलियां चली भी और ज़ख्मी भी हुए लोग और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ही थे। 12 तो कन्फर्म जो हैं वो शहादतें हुई, लेकिन इसके अलावा अभी भी दर्जनों लोग जो हैं वो गायब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलके भी इसी खदशे का इज़हार कर रहे हैं। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो उस ऑपरेशन के अगले दिन ही आने वाले इस पैगाम ने सूरत हाल मज़ीद गंभीर बना दी थी, जिसमें शहबाज शरीफ ने यह दावा किया था कि डी चौक ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियों के मुकम्मल ताउन के नतीजे में हुआ। उन्होंने पूरी मदद फराहम की। बाद में फिर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मोहसिन नकवी साहब ने कुछ वजाहतें दी और उन्होंने कहा जनाब वहाँ तो पुलिस तैनात थी। फिर उसके बाद कोर कमांडर, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस किस्म की चीज़ें सामने आई और कहा गया कि जनाब फ़ौज तो सरकारी इमारतों की जो है हिफाजत के लिए वहाँ पर तैनात थी। यानी कि हीट महसूस की गई इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में शहबाज शरीफ के इस बयान की, और डेफिनेटली फिर डिबेट इसी बात के ऊपर शुरू होगी, क्योंकि सब ने ये बात देखी वहाँ पर कि किस तरह से रेंजर्स एहलकारों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनके साथ मिलकर कौमी तराना पढ़ रहे थे, उनके साथ हाथ मिला रहे थे। फिर जिस किस्म की फुटेजेस सामने आई, जिस किस्म के तलाश सामने आई, वो इंतहाई गंभीर थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
قیادت نے مسلسل نام بشک انہوں نے نہ بھی لیا ہو لیکن اشارہ وہ اسی جانب ہی کرتے رہے. پھر اس قسم کی جو ہے وہ کئی چیزیں بھی سامنے آئیں، بلکہ عمر ایوب صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ جو امریکی امداد کے لیے ملنے والے، امریکی امداد کے نام پر ملنے والے جو ہتھیار تھے وہ استعمال کیے گئے. انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کی جانب اشارہ کیا اور جو ہے وہ اسی امداد کی جانب اشارہ کیا اور ایک بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی. اور جس کے بعد پھر صورتحال اس قسم کی ہوئی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ وہ اس معاملے کو لے کر جائیں گے اب عالمی عدالت انصاف کے اندر. گویا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو قطعاً بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ معاملہ کئی لوگوں کے لیے پھندا بن سکتا ہے آگے چل کر. اب میڈیا کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے اس طرح سے بات نہیں ہو رہی جس طرح سے 26 نومبر کے حوالے سے بات کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ ثابت ہو چکا کہ یہ ریاستی کارروائی تھی اور شہباز شریف بھی کہہ چکے کہ جناب ریاست کے جو پاورفل حلقے ہیں ان کی حمایت حاصل تھی اور تمام تر انگلیاں اسٹیبلشمنٹ ہی کی جانب اس معاملے کے اندر جو ہیں وہ جاری ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر صورتحال ذرا مشکل ہو گئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، کیونکہ پہلے تو دیگر معاملات تھے کہ عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی کے معاملے کے اوپر بیک گراؤنڈ پر رکھا جائے، انہیں جو ہے وہ بیک فٹ پر رکھا جائے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف 26 نومبر کے معاملے پہ فرنٹ فٹ پر ہے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس معاملے پر بیک فٹ پر نظر آتی ہے. اب اسی صورتحال میں جناب آج کی تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ پشاور میں اسٹیبلشمنٹ کے 2 نمائندے عمران خان کے نمائندے علی امین گنڈاپور سے ملاقات کرتے ہیں. جی ہاں، بظاہر تو یہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے، میڈیا کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جناب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے اور جو کہ خیبر پختونخوا میں ہوا اور اس کے اندر جو ہے وہ محسن نقوی وفاق کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ پشاور کے کور کمانڈر جو ہیں انہوں نے اس کے اندر شرکت کی. لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایک ملاقات ہوئی علی امین گنڈاپور صاحب کی اور کور کمانڈر پشاور کی، اور اسی طرح سے محسن نقوی صاحب کی اور علی امین گنڈاپور صاحب کی. ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ملاقات کو اس لیے بھی اہمیت دی جانی چاہیے ان دونوں ملاقاتوں کو کیونکہ ان ملاقاتوں سے پہلے علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ملاقات کر چکے ہیں جناب عمران خان سے تقریباً 90 سے 100 منٹ پر محیط طویل ملاقات اڈیالہ جیل میں کل. اور یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس سے صرف 1-2 دن پہلے انہیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی تھی عمران خان سے. اس دوران عمران خان سے فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی، یعنی ایک پیغام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کے طاقتور حلقوں کا فواد چودھری صاحب کی جانب سے پہنچا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی فواد چودھری صاحب کو باقاعدہ طور پر اسائن کیا گیا، لیکن ٹی وی چینلز کی سکرین پر بیٹھ کر فواد چودھری گزشتہ چند عرصے سے جو ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، جو ایک بات کر رہے ہیں، اگر اس کو نوٹ کیا جائے، اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر کسی گرین سگنل کے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ اس قسم کی بات جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف تو لائن لے رہے ہیں، نون لیگ کے خلاف بھی لائن لے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی حمایت میں لائن لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ لائن بھی لے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سخت تنقید نہ کی جائے. پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سخت تنقید نہ کرے، بلکہ وہ اس بات کے حامی ہیں کہ عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، جو ان کا ایکس اکاؤنٹ کے معاملات ہیں، وہ بیرون ملک سے پاکستان لائے جائیں. اور اس قسم کے دعوے بھی آتے رہے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کی جانب سے کہ فواد چودھری نے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ ان کے حوالے جو ہے وہ کر دیا جائے. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ فواد چودھری جن کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس بات کے اوپر جو ہے وہ سہمت ہے، سوشل میڈیا بھی پاکستان تحریک انصاف کا، عام عوام بھی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی، کہ مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والوں میں فواد چودھری بھی شامل تھے. باقاعدہ طور پر ان کو دیکھا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو توڑ کر جو ایک سیاسی جماعت بنائی جا رہی تھی وہاں وہ موجود تھے. اگرچہ لگ یہی رہا تھا کہ انہیں زور زبردستی کسی نے وہاں پر بٹھایا ہے، لیکن وہ وہاں پر موجود تھے. لیکن اس کے بعد پھر جب کیسز سے وہ فارغ ہوئے، رہا ہو گئے، عوام کے درمیان جب وہ آئے تو اس کے بعد انہوں نے پھر آہستہ آہستہ دھیمے انداز میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے بات کرنا شروع کی. اور اب گزشتہ چند دنوں سے جہاں جو ہے وہ فیصل ووڈا صاحب مختلف ٹی وی چینل کی سکرین پر ایکٹیو نظر آ رہے تھے، وہیں فواد چودھری صاحب بھی ایکٹیو ہیں. ذرائع نے ایک ملاقات تو ان کی کنفرم کر دی جس پہ جو ہے وہ انصار عباسی صاحب چند دن پہلے خبر بھی کر چکے، یہ مزدور صافی بھی آپ کو بتا چکا. دوسری ملاقات ہمارے ذرائع کے مطابق 19 تاریخ کو کل کے دن ان کی ہونا تھی.
کنفرمیشن مجھے 2 ذرائع سے نہیں مل سکی. دعویٰ یہ ضرور کیا گیا کہ ملاقات ہوئی ہے, لیکن اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ابھی تک سامنے اس طرح سے نہیں آئیں. لیکن اگر اس کو فرض کر لیا جائے ایک ذریعے کی تصدیق کو سچ مانتے ہوئے بھی, تو شاہ محمود قریشی, سلمان اکرم راجہ سے بھی عمران خان کی گفت و شنید ہوئی, فواد چودھری سے بھی ملاقات ہوئی, اور اس دوران پھر علی امین گنڈاپور سے 1.5 گھنٹے طویل ملاقات جو کہ غیر معمولی نوعیت کی تھی. علی امین گنڈاپور کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ملاقات کے اندر عمران خان نے ان سے سول نافرمانی کے حوالے سے بات چیت کی. مشورہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے دیا گیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے, کچھ دنوں کے لیے اس معاملے کو روکیں, جس پر جو ہے وہ عمران خان ایگری ہوئے. یہاں اگر ہم اس معاملے کو تھوڑی دیر کے لیے روک کے آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک کیس میں آنے والے ریمارکس کا اگر جائزہ لیں, تو یہ بھی یہی ظاہر کرتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ اس وقت پاکستانی عدلیہ بھی یہ چاہ رہی ہے, اور وہ ان کے ریمارکس یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل کیاس جو ہے پاکستان کے اندر اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہو. اسپیکر قومی اسمبلی, اسپیکر پنجاب اسمبلی ایک فورم پر آج اکٹھے ہوئے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ مذاکرات جناب ناگزیر ہیں, اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق تو ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ وہ منت ترلے کے لیے بھی تیار ہیں. یعنی انہیں احساس ہو چکا کہ سسٹم جو ہے وہ عمران خان کے بغیر جو ہے وہ چل نہیں پا رہا. احساس ہو چکا ہے سسٹم عمران خان کے بغیر نہیں چل رہا, پولیٹیکل کیاس جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا. آئی ایم ایف کی جانب سے دباؤ خواجہ آصف صاحب مان چکے ہیں, اسٹیٹ بینک گورنر بھی کہہ چکے ہیں کہ وقتی معاملات تھے, جو مہنگائی میں کمی ہوئی اور ابھی معیشت اس طرح سے آگے نہیں بڑھ رہی. اچھا, اسی طرح سے اسٹاک ایکسچینج جس کو اس طرح سے کہہ کے پریزنٹ یا پیش کیا گیا, دیکھیے جناب اکانومی بہتر ہو رہی ہے, وہ 3 دن مسلسل گری تو معاملات کہاں پر چلے گئے. یہ تمام تر چیزیں دیکھنا ہوں گی. پھر جو انٹرنیشنل پریشر ہے امریکہ کی جانب سے, امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو خصوصی ایلچی ہیں, ان کے نمائندہ ہیں رچرڈ گرینل, وہ روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کے حوالے سے ایک ٹویٹ کر رہے ہیں. آج بھی ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا, کل بھی, اور اس سے چند دن پہلے بھی, اور وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ مسلسل کر رہے ہیں. اور اب یہ آج کے دن کی اطلاعات یہ بھی تھیں کہ ٹی وی چینلز کو اس حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ فی الحال نو منتخب جو امریکی صدر ہیں, امریکی انتظامیہ ہیں, یا ان کے جو لگائے لوگ ہیں, اس حوالے سے ان کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے, تجزیہ کرتے ہوئے ذرا احتیاط کریں, کیونکہ ماحول کا جائزہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے لیا جا رہا ہے. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ جیو گروپ نے جو ایک کمپین ان کے خلاف شروع کی تھی رچرڈ گرین کے خلاف, وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے, اور اس کے بعد پہلے انہوں نے ہیڈ لائن میں سے وہ والا جملہ نکالا جو کہ قابل اعتراض تھا, اس کے بعد پھر متن میں سے بھی نکال دیا, اور اس کے بعد جب ان کے اوپر تنقید ہوئی تو بظاہر انہوں نے ایک خبر تو دی ایک بار پھر ان کے حوالے سے, لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ اب یہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے مترادف ہے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس پالیسی سے پیچھے ہٹنا پڑا. اور اب اس قسم کی ہدایات کا سامنے آنا ٹی وی چینلز کے لیے طاقتور حلقوں کی جانب سے کہ اس معاملے کے اوپر احتیاط کریں, یقینی طور پر کچھ ایسی چیزوں کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ معاملات کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں. خیر, ریمارکس جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے سامنے آئے, بیسیکلی یہ قتل کیس تھا جناب. اس میں جو ہے وہ جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا, اور جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ 2017 سے یہ کیس زیر التوا ہے, ریاست جو ہے حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے, تمام ادارے جو ہیں وہ سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے جناب انہوں نے کہا کہ آئین پر اگر عمل ہوتا تو ایسے حالات نہ ہوتے. جسٹس مندوخیل نے کہا کہ لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں, لوگ چاہتے ہیں تمام کام سپریم کورٹ کرے. اطہر من اللہ نے کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ ادارہ بھی اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ. 40 سال ایک منتخب وزیر اعظم 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا, اور کسی ذمہ دار کو سزا بھی تو دینی چاہیے تھی. وزیر اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے. جسٹس شہزاد ملک نے کہا کہ جس ملک میں وزیر اعظم کا ایسا حال ہو تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا. ایک دن وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے ہیں وہ, اور دوسرے دن وہ جیل میں ہوتے ہیں, کسی کو معلوم نہیں کہ کس نے کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے. یعنی وہ ہیٹ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ جو ایک کہتے ہیں کہ عوام کی نبض کا بھی تو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ عوام اس وقت کیا سوچ رہی ہے. چاہے آپ اپنی مرضی کی عدالت بنا لیں, مرضی کے ججز بٹھا لیں, مرضی کے بینچز بنا لیں, لیکن پھر بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تو وہ اندر آپ کو, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ آپ کو کسی اگر ایک رمق بھی اگر باقی ہو ضمیر کی تو وہ کچوکا تو لگتا ہی ہے, جس پر شاید پاکستانی عوام زیادہ
جو ہے امید نہیں رکھتے، لیکن بہرحال ظاہر اس وقت یہ ہو رہا ہے ان تمام تر چیزوں سے کہ سسٹم کو اس بات کا احساس کم از کم ہو چکا ہے کہ جناب نہیں، اب معاملات نہیں چل پا رہے، اور اگر ہم چلانا بھی چاہیں گے تو نہیں چل پائیں گے، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر جو بڑی تبدیلیاں ہو گئی ہیں اس کے بعد اب یہ معاملات اتنے آسان جو ہیں وہ نہیں رہے۔ تو بہرحال ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے 3 دن اس لیے امپارٹنٹ ہے کیونکہ عمران خان اپنا موقف نہیں چھوڑیں گے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے، اور پھر اگر وہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر بارگیننگ چپ کے طور پر انہیں سزا بھی سنائی جائے گی سوموار کے دن، اور اس کے بعد جو ٹائم لیا گیا ہے امریکہ سے اس میں بھی 10-12 دن باقی رہ جائیں گے۔ تو وہ کیا صورتحال ہوگی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ چھٹیوں پر جانے سے پہلے پہلے جو ہے وہ کیا اس معاملے کو دیکھ سکے گی، یا معاملات 8 جنوری سے آگے جائیں گے اور 20 جنوری کے آس پاس طے ہوں گے۔ تو جناب یہ تھیں بڑی اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے ماں۔